तार क्या होने दे यार भाई तार नहीं के जाने आलम बहार आलम करार आलम बाइस इजाद आलम सबब सबात आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये थोड़ा सा आवाज को सादा कर देंगे जो साउंड वाले भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, व तूर सीनीन, और तूर पहाड़ की कसम, व हाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम। अभी 4 कस्में जिक्र हुई हैं और अगर अबदियत के मकाम पे खड़े होकर सोचा जाए तो बंदा मुतवज्जे हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। रब करीम की तो हर बात ही बड़ी बात है, लेकिन होता यह है मसलन हजरत क़िबला पीर साहब माइक पर जुमला मुतवस्सिलीन और मुरीदीन से फरमाए संगियो तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान रखना, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। तो आप सोचें कि इनके इस ताकीदी इरशाद के बाद जो आपकी पहले तवज्जो थी वो क्या होगी, और जब ये फरमा चुके हों कि गौर करना, ध्यान से सुनना, दाएं बाएं ना देखना, अहम बात करने लगा हूं, तो फिर कितनी तवज्जो बढ़ जाएगी। मालिकुल मुल्क 4 कस्में जिक्र फरमा रहा है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम। कान लग गए, तवज्जो उधर जो थी लग गई, ज़हनो क़ल्ब इस फरमान की तरफ राग़िब हो गए कि मेहरबान का तो वैसे ही फरमाना बहुत बड़ा है, पर कसम बयान करके वो फरमा रहा है। आगे क्या इरशाद होगा, फरमाया अब मैं फिर तसल्जुल कायम रख रहा हूँ, फिर फरमाया इंजील की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, मक्का की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी हसीन साख्त पर पैदा फरमाया। वैसे तो वह अहसनुल खालिकीन है, जो भी बनाने वाले हैं, छोटी छोटी सनतें, छोटी छोटी चीजें, वो भी कहते तो उनको कहा तो सानिअ जाता है बनाने वाले, पर अल्लाह का हुस्न तख्लीक सुभान अल्लाह। एक मच्छर को देखें कि रात के अंधेरे में वो उसी नस पर अपनी चूंच रखता है जहां से खून लेना होता है, और तहकीक ये बताती है कि मच्छर जब खून चूस जाता है तो बाद में क्यों पता चलता है, जब वो अपनी चूंच या वो अपनी थूथनी रग में डालता है, तकलीफ तो उस वक्त होनी चाहिए, तब क्यों नहीं पता चलता। तो कहा उस मच्छर के पास मैं सारे भाइयों से मुल्तमिस हूं कि गुफ्तगू जो आपसे शुरू हो गई है वो गुफ्तगू बहुत अहम है, और आप वैसे भी अरबाब तरीक़त और दाएं बाएं उलमा व मशाइख और शहर के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता लोग बैठे हैं, और वैसे भी जब बात मालिक की हो तो फिर बंदों की क्या मजाल के तवज्जो किसी और तरफ हो। इसलिए बड़ा डबल ध्यान करना। तहकीक करने वालों ने बतलाया कि मच्छर के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्प्रे रखा है, वो सुन करने वाला, वो अपनी थूथनी उस खून की रग में डालने से पहले वो मखसूस किस्म का स्प्रे करता है, जिससे आर्जी तौर पे जगह सुन्न हो जाती है। एक मच्छर जो उंगली के पोरे की ज़र्ब से खत्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी ये कमाल है। आप चमगादड़ को देखें कि चमगादड़ के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, चमगादड़ के यहाँ पिस्तान रब ने रखे, चमगादड़ को औरतों की तरह दिन आते हैं। अंदाजा कीजिए
دور کیا جانا ہے، جگنو کو دیکھیے، اس شادی حال میں چھت کی طرف بڑے حسین فانوس لگے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے فانوس، اس سے بھی بڑے بڑے روشنیوں کا اہتمام دیکھا ہوگا، پر کوئی جگنو بنا سکتا ہے؟ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن تخلیق ہے کہ وہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو وہ بنانے والا جو بنائی گئی چیزیں ہیں ان میں سے حضرت انسان کے لیے فرماتا ہے طور کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، مکہ شریف کی قسم، ہم نے انسان کو بڑی حسین ساخت پہ پیدا فرمایا۔ آپ ساخت اور حیت پر بات کرنا شروع ہو جائیں تو رات بیت جائے، لیکن میں یہاں پر حضرات صوفیہ کی ایک رمز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، امید کروں گا کہ آپ کی توجہ رہے گی۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں شیر ہو یا گھوڑا، گدھا ہو یا ہرن، بکری ہو یا بھینس گائے، اونٹنی ہو اور چاہے وہ کوا اور شاہین ہی کیوں نہ ہو، جب اس نے اپنا رزق روزی پانا ہے تو وہ منہ زمین پر مارتا ہے، اسے سر جھکانا پڑتا ہے، چاہے وہ چارہ ہو، چاہے وہ شاہین کا تر و تازہ ہرن کا بچہ وہ اٹھا رہا ہو، مارنا اس کو منہ زمین پر ہی پڑتا ہے۔ لیکن جب بات آئی اس کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو مالک کریم نے کیا کیا کہ اس کو قد و قامت بخشا، ہاتھ دیے کا روٹی رکھ، ہاتھ سے توڑ، منہ سیدھا رکھ، جھکنے کی ضرورت نہیں، نوالا توڑ منہ میں ڈال، ہم زمین پہ منہ نہیں مارنے دیں گے۔ صوفیہ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یہی تو بات وہ سمجھا رہا ہے کہ میں تو تجھے روٹی کے لیے بھی نہیں جھکنے دیتا، کیوں کہ میں نے تجھے صرف اپنی ذات کے لیے جھکنے کے لیے بنایا، کہ میری بارگاہ میں جھکو، میرے دربار میں جھکو، میرے حضور جھکو، میں روٹی کے لیے بھی تجھے نہیں جھکنے دوں گا۔ تو پھر یہ بندہ اس بارگاہ کو چھوڑ کر در در جھکنے کے لیے دن رات جتن کرے تو قصور کس کا؟ قصور کس کا ہے؟ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بندہ مومن جب سوتا ہے تو اس کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ کوئی موذی کیڑا، کوئی زہریلی چیز سوتے وقت اس کے ناک کے نتھنے یا ہونٹوں سے اندر منہ میں داخل نہ ہو۔ فرشتہ ایک پیرے پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ صرف سوتے وقت نوری کھڑا ہے جو گناہوں سے معصوم ہے، جو عبادت و بندگی سے سرشار ہے، جو اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کرتے، ملائکہ۔ لیکن یہاں بندہ مومن کے سرہانے اس کو کھڑا کر دیا کہ تم نے کھڑے ہونا ہے اس کے منہ میں کوئی موذی کیڑا یا کوئی زہریلی چیز داخل نہ ہو جائے۔ اے انسان پہچان کہ تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیری شان کیا ہے۔ اس نے مٹی میں کمال رکھ دیا، یہی اس مہربان کی شان اور عظمت ہے، یہی اس کا حسن تخلیق ہے۔ پتہ نہیں یہ جملہ میرے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ میرے ہم سبق بنتے ہیں کہ نہیں۔ مٹی بول رہی ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی سوچ رہی ہے، مٹی کے من میں دل دھڑک رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیں انسان کو حسین ساخت پہ پیدا کر کے، آپ دیکھیں ہمارے پیروں کی ساخت کیا ہے، ایسی بنائی کہ گرے نہ، کیا کہیں جناب سے، ایسی بنائی کہ گرے نہ، چل بھی سکے دوڑ بھی سکے، بیچ میں گھٹنوں کا جوڑ رکھا کہ ایک ہی حیت پہ ٹکے رہنا یا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، جوڑ بیچ میں رکھ دیا کہ جیسے چاہے موو کرے، جس حیت پر چاہے بیٹھے، آرام کرے، استراحت کرے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جو انسان کے پیٹ کے اندر ایک چیز ہے، عموماً سنتے ہیں کیا ہوا
وہ جی میرے پتے کا آپریشن ہے. تو ہم پتے کو پتا بول کے گزر جاتے ہیں. کبھی ڈاکٹر حضرات کے پاس جا کر پوچھئے کہ یہ پتا کس کام آتا ہے؟ کا نہایت گندا مواد، نہایت ردی مواد جو جگر کو خراب کر سکتا ہے، جو معدے کو تباہ کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے ایک ڈسٹ بن ہے، کوڑا دان ہے کہ اٹھا اٹھا کے وہاں پھینکنا ہے تاکہ باقی سسٹم چلتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کے معدے کے جو اندرون حصہ ہے اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر چیز کو گلا دیتا ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے گالنا، یعنی جہاں خوراک نے پہنچنا تھا ہے وہی مٹی. مٹی کو بولتا تو اس نے بنایا ہے، مٹی نہ بولے تو اس کی مرضی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ مٹی کو اس نے اپنے لیے بولنے کے لیے بنایا ہے، مٹی نہ بولے تو مٹی کی مرضی. سمجھ گئے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ معدے کی ساخت دیکھیے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے کہ کیا کیا چیزیں جو دانت سب سے سخت ہڈی وجود کی وہ بھی زور سے چبا چبا کے جو معدے کی طرف منتقل کرے، اس نرم معدے کے اندر وہ کمال رکھ دیا کہ وہ ہر چیز کو ہضم کر رہا ہے. آپ جگر کو دیکھیے، ایک بہت بڑا بہت سارے کمرے کے اندر رکھا ہوا پلانٹ جو بہت سارے کام کرتا ہو. یہ ہمارے چھوٹے سے پیٹ کے اندر رب العزت نے ایک جگر نام کی چیز رکھی ہے. اور پھر دل، سارا رولا ہی ہے. یہ ہیڈ ہے، یہ مرکز ہے. اس کو اس نے پورے وجود پر کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا. دل، یہ وہ دل نہیں ہے جو پان پتے کی صورت میں اور بیچ میں تیر گھسیڑ کر آئی لو یو کی صدائیں ہمارے ہاں بلند ہوتی ہیں. اس وہ ارے ظالم، تو دل کی تصویر نہ جان سکا، تصور کیا کرے گا؟ مجھے دل کی کیفیت کا ہی علم نہیں کہ دل کی حیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، رنگ روپ کیا ہے، تو پھر دل کے معاملے کیا جانے گا؟ یہی سلسلہ کر دیا کہ ایک پان پتا بنا کر بیچ میں تیر گھسیڑ کر یہ کہہ دیا گھائل دل ہے اور زخمی دل ہے، اور بس یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بے دل ہے کہ دل سے واقف نہیں. اگر دل والا ہوتا تو دل کی شکل تو جانتا، دل کی شکل تو جانتا، دل کی کیفیت. ابھی ہم دل پہ بات کریں گے، لیکن مزید آپ کمال یہ دیکھیں. کانوں کے اندر یہ عموماً کبھی چابی ڈال کر موٹر سائیکل کی پھیر دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ جلد متاثر ہوتی ہے اور کہتے کان میں درد ہے تو بھاگ کے جاتے ہیں، ڈاکٹر بولتا ہے کوئی چیز سخت پھیر دی. کانوں کے اندر میل، اور اس میل کی کیفیت کیا ہے؟ گاڑھا میل. کیوں؟ کیڑی یعنی چیونٹی، مکھی، کوئی اس قسم کی چیز اندر داخل ہو جائے تو وہاں رب نے وہ مادہ رکھا کہ اس کے پاؤں دھنس جائیں، وہ آگے نہ جائے، وہ دماغ اور ناک اور آنکھ کو متاثر نہ کرے. میں ایک جملہ کہنے لگا، وہ صوفیو اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھنے کی کوشش کرنا. جس رب نے میرے اور تیرے کان کا میل بھی اتنا کمال کا بنایا ہے، جو حفاظت کا سبب ہے، تو خود سوچو اس پورے وجود اور وجود میں دل کا عالم کیا کیفیت ہے. اور پھر آپ غور کیجئے، سید السادات امام کریم ابن کریم امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی ذات بابرکات سے یہ منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہونٹوں کے اوپر ناک کو کیوں رکھا؟ چلو ناک رکھا ہے تو اس میں سونگھنے کی کیفیت کیوں رکھی، سونگھنے کی حس کیوں رکھی؟ یہاں سننے کی رکھ دیتا، کان سونگھنے لگ جاتے. کہا منہ مرکز ہے کوئی چیز بھی کھانے اور پینے کا. اگر کوئی اندھا ہو وہ نہ جان سکے کہ سالن جو ہے وہ بالکل گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس میں سڑاند ہے یعنی خراب ہو گیا ہے، جسے ہماری پنجابی میں کہتے بس گیا ہے، تو کہا ہونٹوں کے اوپر ناک کا پہرے دار رکھ دیا کہ اگر بینا تو دیکھ کر سمجھ جائے گا،
نابینا سونگ کر سمجھ جائے گا کہ جو ہونٹوں کے قریب لایا ہے ناک دستک دے کر کہے گا یہ چیز کھانے کی نہیں ہے، کیونکہ بو صحیح نہیں آ رہی، ناگوار آ رہی ہے۔ امام جعفر کریم کی بات ہوئی تو میں تو حضرت انسان کی بات کر رہا تھا۔ عباسی خلیفہ ہے اور اس کے منہ ناک پر مکھی آ کر بیٹھتی ہے، ہاتھ مار کے اڑاتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، پھر اڑاتا ہے، پھر آ جاتی ہے، یعنی نازک مزاج ہے۔ اور مکھی اور وہ بھی جاں پناہ کے لیے اس قدر آزار کا باعث ہے کہ نہ اس کے پیچھے فوج لگا سکے، نہ گزارا کو لگا سکے، آتی ہے اور یہ مارتا ہے کہ مار دوں، اور اس کا ہاتھ بھی اس تک نہیں پہنچتا، اڑ جاتی ہے۔ اتنے میں یہ بطولی گلشن کا مہکتا ہوا پھول حضرت سرکار سید السادات امام جعفر کریم رونق افروز ہوئے تو کہا حضرت امام غصے میں تھا، یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ حضرت امام نے فرمایا اللہ نے یہ مکھی مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے، مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے، کہ پوری سلطنت پہ راج پاٹ کر رہا ہے، کرے جرت کہ مچھر کو بھگا سکے، اور کرے جرت کہ مکھی کو ناک پر بیٹھنے سے روک سکے۔ یہ مالک الملک ہے جو تخت و تاج والوں کو بھی تنبیہ فرماتا ہے کہ کہیں ان تختوں پر اترا نہ جانا، ہم نے تمہارے غرور توڑنے کے لیے مکھیاں بھی بنائی ہیں، اور کوئی زیادہ ہی سرکش ہو تو پھر کام مکھیوں سے نہیں لیا جاتا، لنگڑے مچھر سے لیا جاتا ہے۔ میرا اشارہ نمرود کی طرف ہے۔ جدھر دیکھیے ہر جا پر ساری دنیا ہی مدرسہ ہے، جے کو پڑھنا آڑا ہوئے، ساری دنیا ہی مدرسہ ہے، جے کوئی پڑھنا آڑا ہوئے۔ تو دیکھو ہونٹوں کے اوپر ناک کو رکھ دیا، اور پھر ناک کے اندر بال، آنکھ کے ڈیلوں میں بال کیوں نہیں؟ آنکھ کی پتلی میں کیوں نہیں؟ ناک میں کیوں ہے؟ کا ڈسٹ، مٹی، کٹا، مٹی، گھٹا، یہ چیزیں اڑتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک فلٹر نصب کر دیا جو ساری گرد کو روک کے رکھے کہ گرد دماغ کو نہ چڑھے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو حسین ساخت پہ پیدا کیا، اور اس پورے مٹی کے وجود پر پھر اندر ایک حاکم بٹھا دیا، بادشاہ بٹھا دیا، اور وہ بادشاہ حضرت دل ہے۔ بے دل کیا جانے کہ دل کیا ہے۔ یہ جو ابھی حضرت ذکر کر رہے تھے کہ حضرات سلسلہ سیفیہ کے انداز ذکر کا مذاق اڑایا جاتا یا طنز کیا جاتا، تو سلسلہ سیفیہ بنیادی طور پر شاخ ہے، رنگت ہے مجددیہ سلسلے کی۔ مجددیہ سلسلہ رنگت ہے، شاخ ہے سلسلہ نقش بند کی۔ تو نقش بند تو ہے ہی وہ ہیں جو نقش بند کر دیں۔ آپ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں فلاں محفل کے عکس بند مناظر، یہ فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے نا، عکس بند مناظر، یعنی وہ جو کیمرے نے محفوظ کر لیے۔ تو نقش بند شاہ نقش بند۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ نقش بند کسان تھے؟ یہ حضرت اکثر ذکر فرماتے ہیں میں تو ایک کارخانے والا تھا، میرے پیر نے مجھے یہ بنا دیا۔ تو یہ جو شاہ نقش بند ہیں حضرت سرکار سیدنا شیخ بہاؤالدین محمد نقش بند بخاری نور اللہ مرقدہ کسان تھے، اور یہ بڑے سینگوں والی جوڑیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہی تو نہیں ہے، ٹھیک ہو تو ہم آپ کو کیوں دیکھیں؟ دیکھا تو مریض کو جاتا ہے۔ تار ٹوٹنے کا بہت نقصان ہوتا ہے، وہ بھی سراہنے کھڑے ہو کر۔
آپ بڑے سینگوں والے بیل خود ہل چلاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو فصل بوئی جاتی وہ باوضو، گندم کی کٹائی باوضو، چھٹائی باوضو، پسائی باوضو، آٹے کی گندھائی باوضو، پھر اس کی پکوائی باوضو۔ اب ذرا سننا، اگلا جملہ اگر سمجھ سکو تو مجھے بھی سمجھانا۔ ایسا لنگر جب پکتا تھا تو وقت کا بادشاہ بھی لنگر کھانے والوں کی لائن میں بیٹھا ہوتا تھا کہ شاہ نقش بند کے دسترخوان کا ایک لقمہ بھی مل گیا تو دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اگر ایک نوالا بھی مل گیا، ایک لقمہ بھی مل گیا تو دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایسے پائے گا ولی کہ جس کے لنگر کھانے والوں میں وقت کا بادشاہ بھی ہو، اس کا انداز تصوف، طریق فقیرانہ کیا ہے، کاش کے سمجھو۔ اور آپ بالخصوص غور کرنا، کوئی معذور زخمی گھائل جانور دیکھ لیتے، زخم ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی نے درندے نے حملہ کیا ہے تو گھائل ہے، تو شاہ نقش بند اگنور کر کے نہیں گزرتے تھے، اس جانور کی مرہم پٹی کرنے لگ جاتے تھے۔ پتہ نہیں یار یہ جملہ بھی آپ قضا ہی کریں گے یا سمجھ پائیں گے، کبھی اپنی دستار کا کپڑا پھاڑ لیتے اور جانوروں کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ یہ انداز کرم تھا شاہ نقش بند کا، تو جو زخمی جانوروں کا زخم نہ دیکھ سکے، کبھی زخمی دل لے کے دعا۔ مرہم پٹی ہو جائے گی، زخمی دل تو ہو، سمجھ کے دل یہ بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، باقی وجود اس کی رعایا ہے۔ اسی لیے جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہو چکی قبلہ، جو آخری حدیث پڑھی اس بخاری کی پہلی حدیث میں یہ کلمات طیبات ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو، یعنی نیت کی ڈیفینیشن آپ آسان بولی میں اس کا ترجمہ مفہوم مانگتے ہیں تو کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے۔ 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر، پیچھے سے امام کے منہ طرف قبلہ شریف، یہ زبان سے کہنا کوئی لازم نہیں، حتیٰ کہ دل میں ہے کہ میں ظہر پڑھنے آیا ہوں اور زبان سے کہہ دیا 4 رکعت نماز فرض وقت نماز اثر، تو اب علماء ذوی الاحترام کی خدمت میں سوال گیا کہ جناب کیا بنے گا؟ دل میں تو پکا تھا کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، زبان پھسل گئی تو اور اثر کہے ہوگا، تو پھر اس علم کے مرکز سے جواب آتا ہے، شریعت پکار کے کہتی ہے زبان دیاں کون مانتا ہے؟ جو کملے ساریاں ہی گواہ دن دے، زبان دیاں کون مانتا ہے؟ مان کے دل دی ہوندی ہے۔ اگر دل میں ظہر کا یقین پکا تھا تو ظہر کی نماز ہوئی ہے، زبان کا کام پھسلنا ہے، یہ پھسلتی رہتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دل کیا ہے؟ دل مرکز ہے اس مٹی کے پورے وجود، اس کو بادشاہ بنایا، باقی وجود اس کی رعایا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا سورہ نور میں کیا حکم دیا؟ آج کتنی فیبروری ہے؟ 14 فیبروری ہے، اور آپ کو پتا ہے حیاؤں کے پردے اٹھانے کے لیے، رسوائیوں کا بازار گرم کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے بڑے جوش و خروش اور ولولے اور بڑا مسکرا کر 14 فروری کو دن منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے، کہ یہ وہ دن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہوا
وہی پان پتے والا دل، اور وہی اس میں تیر گھسیڑ کر عشق اور معشوقی اور یہ اور وہ. اللہ اللہ. حضرت پیر صاحب کی نظر خصوصی بات، خصوصی اس لیے کہ میری نہیں بلکہ درد کا سوداگر، درد کا سوداگر، درد کا سوداگر. پتہ کون؟ حضرت جلال الدین رومی. میرے پیر و مرشد بدل المشائخ سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادر رضوی نائب محدث اعظم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مثنوی شریف اللہ والوں کی روحانی غذا ہے. باب رومی کی مثنوی. اور مثنوی، چلو آج بزرگ تشریف فرمائے، میں دائیں بائیں کثیر علماء مشائخ کے جھرمٹ میں ہوں، اور یہ موقع کبھی کبھی اور آپ تو ملتے ہی رہتے ہیں. اور کیا ملیں گے؟ بعض لوگ صرف ہاتھ ملاتے ہیں، دل نہیں ملاتے. اچھا آپ بھی 2 گھڑیاں بیٹھیے اور دل ملائیے، یہ کیمرے کی آنکھیں ملتی رہیں گی. آئیے کوشش کریں دل ملانے کی. ہاتھ ملانے والے کتنے ہیں، پر ظالم دل نہیں ملاتے. اور اس معاشرے میں افتراق، اور اس معاشرے میں انتشار، اور اس معاشرے کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں، اگر ان کی بنیاد ڈھونڈیے تو یہی ہے کہ صرف ہاتھ ملاتے ہیں، دل نہیں ملاتے. اور اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کی واردات ہی دل سے شروع ہوتی ہے. باب رومی نے لکھا ہے، باب رومی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی سہارا لیا میں نے سب بزرگوں کا اس لیے کہ مثنوی کی ابتدا بانسری سے ہوتی ہے. آلات موسیقی کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں، اور وہی حکم ہے جو مدینے کے چاند رب کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. وہی حق اور وہی حرف آخر ہے. یہ ایک استعارہ ہے، ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی، سمجھانے کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بانسری سے دکھ کی آواز کیوں آتی ہے. یہ میں آپ کو دیکھو نا، آپ نہ مثنوی خریدو نہ پڑھو، کتنا اچھا ہو گیا. آج دستار بندی میں آئے ہو تو ہم آپ کو 2 منٹوں میں مثنوی کی ابتدا کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بانسری میں جب پھونکتے ہیں تو اس سے غمناک آواز کیوں آتی ہے، گلوگیر آواز کیوں آتی ہے. گلوگیر اگر مشکل لفظ ہے، رونے کی سی آواز کیوں آتی ہے، سوز و گداز سے بھری آواز کیوں ہوتی ہے. تو باب رومی نے کہا اصل میں یہ آواز بچھڑنے کی آواز ہے. کس چیز کی آواز ہے؟ بچھڑنے کی آواز ہے. کہا کس چیز سے بچھڑی ہے؟ کہا درخت سے شاخ بچھڑ گئی. درخت سے شاخ بچھڑی، شاخ کو کاٹ کر اس میں کاریگر نے سوراخ کیے، اور وہ اپنا شوق چاہتا تھا، پر اسے آگے سے کوئی ڈسکو آوازیں نہ ملی. درد ملا، سوز ملا، گداز ملا. کاریگر اپنے شوق کے پیچھے لگا تھا، لیکن درخت سے ٹوٹ کر بھی، سمجھنا بھائیو سمجھنا، درخت سے جدا ہو کر بھی شاخ درخت کی یاد سے غافل نہ ہوئی، اور اس میں جب بھی پھونکا جاتا ہے ہجر کی آواز آتی ہے کہ ہائے میں بچھڑ گئی. یہ جو صوفیہ تڑپتے پھرتے ہیں، یہ جو آنکھوں سے سیل رواں بہتا ہے، یہ جو کوکیں اور ہاڑے ہیں، یہ جو آہی ہیں آہی، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. اور وصل میں پہنچ کر بھی ہجر کا درد ختم نہیں ہوتا. اور پتہ نہیں یہ مضمون چھڑا ہے تو چھڑ گیا، اب ہمارا کیا اختیار ہے. سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم امام الصوفیہ، جنہوں نے تصوف کی دنیا میں وہ کمال بھری کتاب لکھی جس کے لیے خواجہ سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں ہے کہ اگر کسی کو پیر کامل نہ ملتا ہو
تو دادا صاحب کی کشف المحجوب شریف پڑھے، یہ پیر کامل کا کام دے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں جسے وصل نصیب ہو جائے تو وصل کے بعد، دیکھو میری کتنی مجبوری ہے کہ میں رک گیا۔ میں حضرت قبلہ پیر محمد ظفر صاحب صاحبی دامہ اقبالہ کی نظر یہ بات کر دوں تو مجھے کچھ سکون رہے گا کہ یہ بات قضا نہیں ہوئی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصل کے بعد جس کی طلب ختم ہو جائے وہ سچا وصل نہیں ہے۔ وصل کی نشانی یہ ہے کہ طلب اور بڑھ جائے۔ فکر کی کیا آپ کو ہم آسان کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں بزرگوں کی نال برداری کے تصدق، وگرنہ ہم کہاں ہیں اس دنیا کے لوگ، سمجھ گئے؟ آسان کر دیتے ہیں۔ بڑا شوق تھا کہ مدینہ شریف جانا ہے، پیسے جمع ہونے لگ گئے، پاسپورٹ بن گیا، اب اگلی خبر کے ویزا لگ گیا، اب اگلی خبر کے فلاں طریق کی فلائٹ ہے، حتمی بات یہ کہ سفر شروع ہوا، کیا کیفیات ہیں، اور پہنچ گئے مدینہ منورہ اور حاضری کر لی امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ہے، جب آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو فرماتے اب ہم کعبہ تن سے کعبہ جاں کی طرف روانہ کعبہ تن سے کعبہ جاں کی طرف، کعبہ تن سے کعبہ جاں کی طرف روانہ ہوئے تو حاضری کر لی اور واپس ہوٹل میں آ گئے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ کیا ساہیوال یا کسی بھی خطے سے گئے تھے حاضری کو تو جانے سے پہلے جو درد تھا، جو شوق تھا، اشتیاق تھا، آرزو تھی، جستجو تھی، طمع تھی، سلام عرض کر کے اور سنہری جوالیوں کی زیارت کر کے وہی ہے؟ کم ہو گیا یا بڑھ گیا؟ کم ہوا تو وصل نہیں، وصل ملنے کو کہتے ہیں پیارے بھائیو، وصل ملنے کو کہتے ہیں۔ اگر کم ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر وصل نہیں۔ اور اگر بڑھ گیا تو پھر بریلی سے آواز اٹھتی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے گا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ کیوں؟ دوا کا ناز وہ اٹھاتا ہے جو ہائے ہائے کا عادی ہوتا ہے۔ بڑی درد ہے، بڑی درد ہے، اور جسے درد سکون بخشے، جسے درد سکون بخشے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ دواؤں کے ناز نہیں اٹھایا کرتے۔ بھائی یہ تو کام اور کلام نہ ختم ہونے والا ہے، ہم تو ایک تمہید کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے میں تقریروں میں تمہید کی طرف جاتا نہیں کہ پھر جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ تقریر کی سٹارٹنگ کا وقت ہوتا ہے، اور وقت اس سے پہلے کہ آپ کی مزید سما خراشیوں میں اضافہ ہو، اور بعض نازک مزاج بھی ہوتے ہیں تو طبیعتوں پر گراں گزرے، تو ہم بالکل آسان مرحلے میں واپسی کی راہ چاہتے ہیں۔ گزارش آپ کی خدمت میں تھی، باب رومی کی ایک بات بتانی تھی اور پھر مسل بھی کھول بیٹھے، پھر مسل بھی کھول بیٹھے۔ میں تو یہ 14 فروری کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں یہ صورتیں، دھیان کرنا بھائی، دھیان کرنا، مولانا دھیان کرنا، مولانا دھیان کرنا۔ باب رومی نے کہا یہ صورتیں جن کے پیچھے تو بھاگلا ہو گیا ہے اور وہی پان پتے والے دل اور تیر گھسیڑتا ہے، کہا یہ صورتیں پانی پر بنے نقش و نگار ہیں، یہ ظاہری حسن و جمال پانی پر بنے ہوئے نقش و نگار ہیں، ہلکی سی لہر
नक्शो निगार को मिटा के रख देती है। एक बादशाह औरत पर फरेफ्ता हुआ और क्या तवालत में जाना है, बादशाह था, अपना जोर दिखाकर उसे बेल आखिर ब्याल आया। और जब उसको ब्याल आया तो वो औरत तो कभी भी उसकी तरफ मुतवज्जे ना होती। अब उस औरत ने क्या किया, कहा कि मुझे तन्हाई चाहिए 2-4 रोज की। चुनाचे जलाबावर चीज खाकर वो इस कदर उसने अपने आप को ज़ईफ कर लिया, जो भी पेट से खारिज होता एक मिट्टी के मटके में डाल देती। कई दिनों के बाद बादशाह आया तो कमरे से बदबू, बिगड़ी हुई सूरत, आंखों के गिरस्या हल्के, पिचके हुए घाल, उजड़ा हुआ रूप, बिखरे हुए बाल, नहीं वो कमजोर वजूद। बादशाह हैरान हो गया कि ये तो हुस्न का चांद था, ये क्या है। कहा क्या हुआ तेरे हुस्न को। कहा वो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। मटके का बर्तन उठाया, कहा ये है मेरा हुस्न इसके अंदर, जिसके पीछे तू भाग रहा था। बाबे रूमी ने कहा कि ये तो पानी पर बने हुए नक्शो निगार हैं, पानी की लहर इसे मिटा देती है, तो तू ना कायम रहने वाली सूरतों पे मर मिटा है, कायम और बाकी की मोहब्बत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता। इसकी मोहब्बत की तरफ तो लक़द ख़लक़नाल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया। क्यों पैदा किया, ये इस मार्की की बुकिंग क्यों हुई। देखो अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों हुई बुकिंग, कहा यहां जलसा करना है, यही है ना, किस लिए जलसा करना है। हजरत किबला पीर साहब को गुजारिश की गई आपने तशरीफ लाना है, क्यों आए, कहा आपके मुरीद हैं और देखिए कि आपके खुलाफा और मुरीदों ने कैसे कैसे करिया करिया तालीम कुरान और हदीस को आम करने के बागीचे सजा रखे हैं। तो हजरत गिरामी कदर अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती इमाम बख्श नदीम साहब दामा इकबालू का मुर्शिद भी आए, पीर भाई भी आए, साहिवाल शहर के लोग भी आए। पता चला एक कमरे की बुकिंग है, एक हॉल की बुकिंग है, तो पूरी गर्जो आए थे। स्टेज कहाँ होगा, साउंड वाला कौन होगा, मूवी वाला कौन होगा, तिलावत वाला कौन होगा, नात वाला कौन होगा, और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस कौन से मुहद्दिस पढ़ाएंगे, सब कुछ इतने दिन से तैयारियां। तो जब एक हाल की बुकिंग हो और इतना प्लान हो, तो 4 कस्में जिक्र करके जिस इंसान को बनाने की बात हुई, इसको क्यों बनाया है। अच्छा सिर्फ एक थोड़ी सी लाइट क्या गई, आप इसे लाइटली लीजिए, यही तो मसला है। ओ नक्शबंदियो, मुजद्दिदियो, सैफियो, इस सिलसिले का सबसे बड़ा वजीफा तवज्जो है। ये मैं कई बार अर्ज कर चुका। तवज्जो शाह क्या करता है, तवज्जो। देखा ना, एक बात समझाने के लिए कितनी बातें छिड़ जाती हैं। चकोर, चकोर और चकोरनी दूसरे परिंदों की तरह ताल्लुकात कायम नहीं करते, लेकिन चकोरनी हमला भी होती है, बच्चे भी जनती है। तो वहां फिर जब ताल्लुक कायम नहीं करते तो उसके यहाँ बच्चे कैसे होते हैं। तो कहा बस चकोर चकोरनी के आगे आंखें खोलकर उसको देखता है। जाओ कमलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कैसी कैसी बातें हजम कर जाते हो। माना के वो वलायत के दर्जे पर गए होगे, पर 7 समुंदर पी के डकार भी ना मारे, वो लेवल तो नहीं आता। कोई समझ आई कि ना आई। चकोर चकोरनी के सामने इसी इरादे से आंखें खोल कर देखता है, यानी तवज्जो करता है, यानी तवज्जो करता है, यानी तवज्जो डालता है। तो फिर क्या होता है, चकोरनी को हमल ठहरता है, उसके यहाँ बच्चे होते हैं।
اور آپ اتنے بھی بچے نہیں کہ اگلی سطر نہ سمجھ سکیں جو میں کہنے لگا ہوں. ایک چکور توجہ کرے، نظر ڈالے تو اس کی نظروں میں یہ کچھ ہے. تو کیا خیال ہے اس نظر کے بارے میں جس کے لیے مہربان فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فیضان پیر اچھی مبارک، فیضان پیر سب مبارک. تو اس لیے بڑی جلد ہم اختتام کا سال ماشاءاللہ سوئی تو جا بھی 12ویں شریف کی طرف. 12ویں سے تو کام شروع ہوا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. حضرت انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ تو تھا کہ یہاں پر محفل ہے، مجھے حاضری کا حکم ہے. دو کام نہیں چلتے اور آپ 3 کر رہے ہیں. ہم تو ایک نہیں چلنے دیتے میاں، وہ بھی آمنے سامنے. اب آواز آئے گی تو خارجین میں سے کر دیے جائیں گے. یہ بات یاد رکھنا. ہم کوئی رسمی تقریروں کے عادی نہیں ہیں. کوئی بات چھڑی ہو تو ظلم کیوں کرتے ہو؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گزارش کر دی. حضرت نے فرمایا کہ تم نے آنا ہے. ٹھیک ہے آئیں گے انشاءاللہ. تو اب آنا کہاں پر ہے؟ ساہیوال میں. یہ تو ساہیوال کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اس شادی حال میں پروگرام ہے، اس جگہ کا مجھے نہیں پتا تھا. تو ہمارے محمد یوسف قادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، تو ابھی چند دن قبل ان کو ایک بیٹی کی وفات کا صدمہ بھی ہوا. اللہ اس پہ سب فیملی کو صبر دے، مالک مہربانی کرے. تو اب رابطہ ان سے ہوا اور ہوتا ہے. تو انہوں نے ظاہری بات انہوں نے کہا اب اگلی باتیں میں اپنے ذوق کی کر رہا ہوں کہ بس آپ آ جاؤ ہم تک لے جائیں گے. عبادت کے لیے تو بنایا ہے، پر پہچان ہی نہ ہو تو عبادت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کس کو عبادت کہتے ہیں، کیا اس کا ڈھنگ طور طریقہ ہے. اسی لیے مفسرین نے کہا یہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، یہ لیعرفون ہے. یعنی لیعبدون کا مطلب ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. مطلب یہ ہے، اب پھر قضا نہ کرنا جملہ، مطلب یہ ہے کہ رب فرماتا ہے ہم نے اب انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. بس جناب یہی اختتام ساحل ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ ہم نے انسان کو اپنی اس پہچان کو معرفت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جاننے والے کو، پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں. بولے عارف باللہ. ٹھیک ہے عارف. اب تو دور نہیں ہے، یہ بچے کیا سمجھیں گے کہ 25 سال پہلے خط لکھتے تھے تو خط میں بھی معرفت چلتی تھی. فلاں ولد فلاں اور معرفت فلاں کے فلاں کو ملے. ٹھیک ہے، یعنی فلانے کے نام خط ہے، وہ چونکہ اتنا معروف نہیں ہے، ان کو جانتا سجانتا نہیں، تو وہ فلانا ہے ان کو جانتا ہے، تو اس کو ٹر جائے کہ وہ دی معرفت دا اون لگ جائے. جن کے دور میں خط تھا وہ کیوں خط کروا بیٹھے ہیں کہ بولتے ہیں. معرفت، وہ جو فلانا ہے فلانے کی معرفت، فلانے کی معرفت. انسان کو کس لیے 4 قسمیں ذکر کر کے جس کے بنانے کی بات ہوئی. کیوں بنایا؟ کہا اس لیے بنایا ہے کہ ہمیں پہچانے. اچھا جانے نہیں،
جب تک میں اس مارکی میں نہیں آیا تھا تو اس پوسٹر پر پڑھ کر اس کو جانتا تھا کہ ساہیوال میں اس نام کا کوئی ہے، اور اب آ گیا ہوں، دیکھ لیا ہے۔ انسان کو ہم نے اپنے پہچاننے کے لیے بنایا ہے، پہچاننے کے لیے۔ اور پھر پہچان کیسے ہوتی ہے؟ سادہ سی بات، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس دہریہ آیا اور کہا بابا یہ دہریے وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی تعداد اب بڑھ رہی ہے۔ ساڑھے روڑے پائی رکھو کہ کونڈے کیڑی تاریخ نو ہونے چاہیے، مذاق نہیں کر رہا، کرتے رہو ویسے، لکھتے رہو پوسٹ دڑا دڑ، اور معاشرہ کیا چال چل رہا ہے آپ کیا جانیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان بزرگوں کو، ان علماء کو جو دن رات دوربینیں لگا کر یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، بچ جائے، کیا کر لے، کیا ہو جائے اس کو، بچ جائے۔ دہریے نے کہا بابا تم اللہ کو مانتے ہو، اس کے وجود پر کوئی دلیل دو۔ تو جو خدا کریم کو نہیں مانتا تو وہ قرآن سننے گا، حدیث سنے گا۔ امام شافعی اتفاقاً کھڑے تھے شہتوت کے پودے کے پاس، درخت کے پاس، فرما میرے رب کے ہونے کی دلیل یہ شہتوت کا درخت ہے، معرفت سمجھا رہا ہوں، پہچاننا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا شہد کی مکھی اس سے چوستی ہے تو شہد بنتا ہے، ہرن اس کے پتے کھاتی ہے تو اس کی ناف میں کستوری پیدا ہوتی ہے، اور ہرنی اس کے پتے کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے۔ درخت ایک ہے، 3 قسم کی چیزیں اس سے مستفید ہو کر 3 مختلف قسم کے رزلٹس دیتی ہیں۔ اور رک جائیں بزرگوں کی برکت سے ایک چیز اور ایڈ کر لیں، لیمو، موسم آ رہا ہے گرمیوں کا، لیمو، لیمن، لیمبو، اس کے چھلکے کی تاثیر اور جن چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں اس کا عرق محفوظ ہے اس گدے کی تاثیر اور جو اس کے بیچ میں عرق ہے اس کی تاثیر اور، پودا ایک، چیز ایک، پیک ایک، چھلکا تاثیر اور دے گا، گدا تاثیر اور دے گا، عرق تاثیر اور دے گا۔ پہچاننا اور آسان کیجئے، مری میں گئے، فلاں جگہ پہ گئے، پربت صحرا پہاڑ دیکھے، رنگینیاں دیکھی، جھرنے دیکھے، اور دیکھو واہ واہ واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل، بہت خوبصورت، یہ تو پاکستان کے اندر جناب سوئٹزرلینڈ ہے، لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہ ہے ہم اندھوں کا کام۔ اور جو پہچانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ مفہومی، شروع کی سطر مفہومی ہے، وہ ایسے مناظر کو دیکھ کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ علماء تو فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہیں، جن کو اس آیت کا ترجمہ آتا ہے، باقی اپنے کلاس فیلوں سے میں خود نہیں پڑھ لوں گا۔ آپ تو سبق سن کے سبحان اللہ کہنا، یہ میرے کلاس فیلوں ہیں۔ باقی ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ پہاڑوں پربتوں صحراؤں کو دیکھ کے یہ کہتے بیوٹیفل، ربنا یہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے، نو، ربنا۔ ابھی بھی لطف نہیں آیا، چلو 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 چلو، یہ تو سمجھ گئے۔ وہ کہتے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، مالک یہ چیز تو نے بیکار نہیں بنائی، ساری تعریفیں پاکیاں تیرے لیے ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ حضور پر نور سرکار سیدنا ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بابا ہے جس کا ذکر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا۔ سمجھ میں آگئی؟ بطور ولی جس کا تذکرہ سید الاولیاء نے کیا، کتنا تگڑا ولی ہوگا۔ حضرت کا مراقبہ معروف تھا، بہت تگڑا مراقبہ کرتے تھے۔ ایک دن کسی شناسہ نے پوچھا
आपने मुराकबा किससे सीखा है? लो जनाब, सुइयों का मुझे पूरा लिहाज है, आपने मुराकबा किससे सीखा है? हजरत शाह अबुल हुसैन नूरी रदी अल्लाह ने फरमाया, बिल्ली से। मार्फत क्या होती है समझो भाई साहब। किससे सीखा है? वहां बिल्ली से। कहा बिल्ली से? ऐसा तगड़ा मुराकबा। उसको रोक लेना, दिल की धड़कन को कुछ देर को रोक लेना, पूरी तवज्जो, कोई किसी तरफ ध्यान नहीं। उस्ताद कौन है? बिल्ली। सीखा किससे? बिल्ली का। सैयदी बिल्ली से मुराकबा कैसे सीख लिया? फरमाया मैं बैठा था तो मैंने देखा कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और चूहा एक बिल में सुराख में घुस गया। तो जब वो घुस गया तो बिल्ली ने अपने दोनों पांव रखे और सामने के दो बाजू खड़े किए, नजर उसने सुराख पे टिकाई, वजूद उसने साकत किया, सांस उसने रोक लिया। उसको पता है कि ये जो चूहा है ये 2-4 मिनट देकर टहल कर नहीं जाएगा, सैकड़ों की बात होगी, सैकड़ों में तो ये निकलेगा, तो हम रेडी रहें, पकड़ लें। अब नतीजा सुनना भाई, और अब की मार्फत कैसे पाई जाती है? जगह जगह मैंने कहा दुनिया मदरसा है, काश कोई पढ़ने वाला हो। हजरत फरमाने लगे, मुझे उस दिन मुराकबे की समझ आ गई और मैंने अपने हजरत दिल से कहा, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। मैंने हजरत दिल से कहा, मैंने कहा ओ दिल, इतना बेदिल न बन ओ दिल, ये शिकार के लिए इतनी मुतवज्जे है, तू यार के लिए इतना मुतवज्जे नहीं हो सकता। फिनिश। सीखा मारिफत, इबादत के लिए बनाया और फिर मारिफत के लिए। हम कितने लोग बैठे हैं यहां पर, ये बच्चे की उठने लग गए, किसने इशारा किया, किसने इजाजत दी? नहीं, आप उनको मत देखें, वो तो एक रस्म चला बैठे। आपको पता है शेख की मौजूदगी में इजाजत के बगैर उठना तरीकत में रवा नहीं है, ये आदाब तरीकत है। उनका को जो हो जाएगा उनका सामने हो गए तो और की चाहिए। ये खुसूसी भाइयों के लिए मेरा इशारा होता है, जिनको नहीं सुनता उनसे मैं इशारे से पूछ लेता हूँ ताकि वो सिर्फ सर हिला दें, ठीक है। बाकी जिन मिट्टियों को रब ने बोलने की कुव्वत दी है वो सुभान अल्लाह के। बहुत मुझे वक्त के मामले में मेरी तबीयत बहुत हसास है और बस मैं इतने वसी मजमून को समेट रहा हूँ। आखिर वक्त तो लगेगा, कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर, इसको क्लोज कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, हम जब वाकई हम कुछ करना चाहते तो हमारी तवज्जो कैसी होती है? दवाई लेकर आइएगा, अब घर से नहीं कर रहे हैं, दवाई लानी है, पप्पा मेरी कॉपी नहीं है, बेटी अब्बा वो मेरे बुंदे हैं या मेरा कैचर है वगैरह, वो लेकर आना है। सब्जी लेते आइएगा, मिर्च खत्म है, हल्दी खत्म है। सारा दिन काम किया और जब वापस जाने लगा, मिर्च भी खरीदी, उसके बुंदे भी खरीदे, कॉपी भी खरीदी, सब्जी भी ली, दवा भी ली। पता चला जब तवज्जो हो, कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, भूलता नहीं है। और मैं इसके साथ एक जुमला और ऐड कर दूं, जिदो कार जान दी फिक्र होए फिर भूलता नहीं है। ये दूसरी बात है। नारे तकबीर, ये दूसरी बात है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब बिस्मिल्लाह
پیر ارچی مبارک، میاں صاحب مبارک، آستانہ عالیہ راوی ریان شریف. سبحان اللہ. اللہ سلامت. حضرت پیر حامد سرفراز صاحب حضرت حامد سرفراز صاحب بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا معرفت کے لیے، اس نے جاننے کے لیے کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو. آج کل کتنے جوسی سم پی رہے ہیں، چکندر کا، موسمی کا، مالٹے کا، سیب کا، انار کا، گاجر کا، کتنے جوسیز ہیں. سارا کچھ بنا کر جس کے لیے 4 قسمیں ذکر کر کے فرمایا میں بڑا سونا بنایا ہے، اس سے کہا کہ دیکھ یہ ہر چیز تیرے لیے بنا دی ہے، بس ایک چیز نہ بھولنا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. خرابی یہیں سے شروع ہو گئی کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، مقصد سمجھے ہی نہیں کہ جنگلوں میں جانور کھوٹے سے بندی بکریاں بھی تو یہی کرتی ہیں، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا. پر تیرے لیے تو 4 قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو وکھرا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم بھول گئے، اسی کو بھول گئے. اور مہربان ایک مقام پہ فرماتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ بعض علماء نے فرمایا مجنون کے کان میں پڑھ دی جائے، بے ہوش کے کان میں پڑھ دی جائے تو اس کی بے ہوشی دور ہو جائے. یہ وہ آیت ہے. کیا آیت ہے؟ ہلا کے رکھ دیتی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. جہاں 4 قسمیں ذکر کر کے فرمایا میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا، وہاں اس انسان سے یوں بھی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تو اس گمان میں ہے کہ میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ بیکار بنایا ہے تمہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ سائیکل چلاتے چلاتے گلی میں پہنچ گیا، یکدم یاد اوف، بیوی نے کہا تھا کہ ہلدی ختم ہے، کل پہ نہیں چھوڑا. یہ مذاکر نہیں ہے، اس کو سمجھیں. وہیں سے پھر سائیکل پیچھے گھمائی، کہا مسالہ لے جاؤں، ہلدی لے جاؤں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس کی ضرورت ہے. مہربان فرماتا ہے بھول گیا ہے میں تینوں کیوں بنایا. اور کیا لوٹ کر میری طرف نہیں آنا. یہی چیزیں تھی جو امام اعظم کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھا گئی. یہی وہ سوچ تھی جو غوث العالمین کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا. یہی وہ صورت تھی کہ گنج شکر نے 36 سال کا زہد کمایا، زہد الانبیاء کا لقب پایا. یہی وہ ریزن تھا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی 400 رکھتے دکان کھول کر پڑھتے تھے. اور جب کچن کا بندوبست آج کا ہو جاتا، گھر والوں کو خرچہ دیتے، دکان بند کر کے خود مسجد میں چلے جاتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ جس نے یہ فرمایا یا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، نانا مالک تو نے بیکار نہیں بنایا، ہم سمجھ گئے کہ تو نے کیوں بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کے لیے علم ضروری ہے، علم کے لیے سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کے لیے سیکھنے کا ماحول ضروری ہے. اس ماحول کو مدرسہ کہتے ہیں. اس 4 دیواری کو مدرسہ کہتے ہیں. صرف خبریں تھی نا، صرف خبریں تھی نا،
کہ باہر سے ہو کر آئے ہو تو صابن سے ہاتھ دھونا، سینیٹائزر استعمال کرنا، ماسک لگا کے جانا. برا نہیں کیا سینیٹائزر کا استعمال کر کے ہاتھوں کو دھو کر ماسک لگا کر، ہم نہیں کہتے برا کیا، کرنا چاہیے تھا. لیکن جب جان بچانی ہو تو اتنی فکر ہے. جان سے قیمتی تو ایمان ہے. ایمان، وہی ایمان جو کسی کا بھی جنازہ پڑھنے میں اور آپ گئے اور بیچ میں اپنا کام بھی کر دیا. اللہم من حییتہ منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان. یا اللہ اس کو بخش دے جس کا جنازہ پڑھنے آئے، پر ایک میری درخواست، ایک میری التجا، میری فریاد، میری عرض، میرا استغاثہ قبول کر کے جب تک رہوں اسلام پر رہوں اور مروں تو ایمان پر مروں. پڑھنے کسی کا جنازہ گئے تھے اور اپنے ایمان کی دعا مانگ آئے. اس کے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ یہ مدرسوں والے جو دن رات محنت کرتے ہیں، رشتہ داریاں، عزیز داریاں ان کی بھی ہیں، اور دنیا کے ہموم میں اور دنیا کے غموم میں اور دنیا کے معاملات ان کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں. اور عجیب بات ہے، وانڈے بھی جانا پیج نہیں پائی میں چھیتی جانا ہے. وہ تو رات آرام کرنے کا آرام نہیں، سویرے سبق پڑھانا. وہ وانڈے جا کے بھی اس کے سبق پڑھانا ہے. اچھا پھر یہ فکر ہے، پھر اس سارے سفر میں یہ فکر ہے، آٹا ختم ہو گیا تھا، بچے نے بتایا تھا، صبح ناشتہ بھی دینا ہے. اچھا یا اللہ بندوبست کر دے. دعاؤں کا سلسلہ الگ. پھر ایک ایک کے بارے میں دیکھنا ہے. اوے تو نے پگڑی نہیں باندھی، اور تیرے بال انگریزوں جیسے کیوں ہیں، تو جماعت میں کیوں نہیں شریک ہوا، تو نے آج اتنی بار درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا. ماں نے پیدا کیا تھا، سارے جتن تو مدرسے کا مولوی کر رہا. لائیے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، تاجر حضرات بیٹھے ہو، مختلف محکموں سوسائٹیوں والے بیٹھے ہو، بتاؤ انگلیوں پہ گنیے، تحقیق کیجئے. لگژری زندگی، لگژری آفیسز کے اندر گھومنے والی کرسیوں پر بیٹھ کر صرف کمپیوٹر پہ انگلیاں تھکا کر، لاکھوں کی تنخواہ ایک طرف، روٹی دی بھی فکر، باورچی دی بھی فکر، منڈے دی بھی فکر، پڑھائی دی بھی فکر، لباس دی بھی فکر، پابندی دی بھی فکر. اور ان استادوں کی کبھی وظیفوں کو تو چیک کرو. لیکن کمال ہو گیا، کبھی روڈ پر پلے کارڈ لے کر نہیں آئے کہ گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا. جن کا مدینے والا سہارا نہیں ہوتا ان کا گزارا نہیں ہوتا. جن کی نظر مدینے کے چاند پر ہوتی ہے وہ سوکھی روٹیوں پر بھی بادشاہانہ مزاج کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں. کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ قتل و غارت گری ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، عزت پمال ہو رہی ہیں، ملاوٹ ہے، سود ہے، رشوت ستانی ہے، زنا و بدکاری ہے، بیٹیاں بیاہ دی اگلے گھروں میں بسیرا نہیں ہے، ساس تکلیف دے رہی ہے، نندے تکلیف دے رہی ہیں، شوہر اچھا سلوک نہیں کر رہا، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، دوائیاں 2 نمبر مل رہی ہیں. روتے رہیں گے حل ہو جائے گا؟ نہیں. یہ دریا کراس کر کے آئے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ میں سے دریا کے قریب رہنے والوں کو خبر ملے کہ اس کے بند میں ایک جگہ سوراخ ہو گیا ہے تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر بیٹھے، ہائے ہائے سوراخ ہو گیا ہے، پانی کا لیول بہت اونچا ہے، تیزی سے پانی آئے گا. اوے ماجیا میری کپا اجڑ جانی ہے، اوے چادیا میرا کماد اجڑ جانا ہے، اوے میرے تے کچے کوٹھے ٹہ پینے نے، اوے میرا تو مکان گر جائے گا، ہائے میری تو سامان. تو یہ رونا دھونا سن کر سیلاب رک جائے گا؟ بولیں گے ذرا. مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، اجڑ جائیں گے کھیتیاں، تو کیا ہوگا؟ سیلاب کہے گا سوری 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 سوری، اب تو بہت دکھی ہو، میں واپس جا رہا ہوں. ایسا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کرتے کیا ہیں؟ اوے چکوئے توڑے، اوے پرو مٹی نال، اوے تو ٹریکٹر کٹ، اوے ماجیا،
اوے تو کئیاں لے کے ٹر جا، اوے ریت دے بورے پرو، اوے بند دے کے بند لا دیو، سوراخ بند ہوگا تو بچ جائے گا۔ یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رشوت بہت ہے، قتل بہت ہے، اور بے سکونی بہت ہے، انتشار بہت ہے، بے حیائی بہت ہے، بے شرمی بہت ہے۔ جو بیگ ہم 20-20 کلو کا بچے کو اٹھا کر کہیں پڑھنے بھیجتے ہیں، اس بیگ میں وہ سلیبس نہیں ہے جو اس سیلاب کو روک سکے۔ اب تو میرے دیش میں پرائیویٹ اداروں میں سیکس کی تعلیم اور اس کے لیے فضا ہموار کی جاتی ہے کہ ٹیلی ویژنوں کے اوپر، مختلف چینلوں کے اوپر جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، اور خصوصاً خصوصی طور پر جو مبصرین کہلانے والے اور تجزیہ نگار اور فلاں چیز کا ماہر، یہ آپ کیا جانتے ہو کہ یہ کن کے اعلی کار ہوتے ہیں؟ ملکوں کے چینل ہیں، ایجنسیوں، غیر ملکی اسلام مخالف ایجنسیوں کے افراد ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اسلام، اور چونکہ ہم ہر وقت چینل دیکھتے ہیں اور قرآن ہم نے چومنے کے لیے رکھا ہے، زیادہ ضرورت پڑے تو قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، اور زیادہ ضرورت پڑے تو مدرسے کے بچوں کو دے دیں گے کہ ابا فوت ہو گیا، تم رات کو قبر پہ پڑھاؤ، آج ساری رات ابا قرآن سنیں، ابا زمین تجھے دے گیا، قرآن یہ یتیم پڑھیں۔ دکان ابا تجھے دے گیا، ساری رات چچرتی سردی میں قرآن یہ مدرسے کے مسافر بچے پڑھیں۔ چراغ طور جلاؤ، بڑا اندھیرا، وہ جن کی آستینوں میں ہوتے ہیں یدے بیضا، انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ سوچئے بھائی صاحب، اس کتاب کی تعلیم پر کیا دھیان ہے؟ میرے دکاندار، بزنس مین، مل آنر، بڑے سے بڑے محکمے، سرکاری یا غیر سرکاری میں بیٹھے ہوئے، گھومنے والی کرسیاں، لگزری زندگی والا کہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم تو ملا کے لیے ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تو انسان ہے۔ کہا ہاں میں انسان ہوں۔ تو کہا تجھے بنانے والے کا وہ کلام ہے؟ نہیں سمجھ گیا، تو تیرے بنانے والے کا کلام ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئیے، اس کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، ترجمہ اعلی حضرت کا کنز الایمان پڑھیں، بے شک، روز 5 آیتیں صحیح۔ اور نوجوانوں، موبائلوں پہ تھرکتی ہوئی عورتیں اور گانے باجے دیکھتے، نہ آنکھ تھکتی ہے، نہ وقت کی پرواہ، نہ نیند کی پرواہ۔ اسی موبائل اسکرین پہ قرآن بھی تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے، ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ اور دکھوں کی دنیا میں رہنے والے جو کہتا ہے میں غم والے سانگ سنتا ہوں کیونکہ دکھی بڑا ہوں، تیرے وہ دکھوں کا علاج دکھی سانگوں میں نہیں ہے، تیرے دکھوں کا علاج قرآن میں ہے۔ قرآن کو پڑھ، زندگی میں ڈھال۔ یہ وہ زمزمے ہیں جو دل کا زنگ بھی دور کرتے ہیں، دماغ کی ٹینشن کو بھی دور کرتے۔ وجہ دل بنانے والے نے کہا خبردار، دلوں کا چین اللہ کی یاد ہے۔ حضرت گرامی قدر علامہ امام بخش ندیم صاحب مدتوں سے جہد مسلسل کا نام ہے، جو اس خطے کے اندر ہم بڑی دیر سے شناساں ہیں، بڑی محنت، اور خوشی ہوتی ہے کہ جمود نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اسی ایک بات پر، اسی ایک صف پر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ایک کارواں ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ سچ یہی ہے کہ میرے کارواں خلوص سے چلے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا، اور یہ شعر پیر صاحب کے لیے بھی خاص ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ کارواں میں وہ حضرات جن کو رب نے سیم و زر سے نوازا ہے، روپے پیسے سے نوازا ہے، میں ان حضرات سے کہوں گا سعادت آپ کے لیے ہوگی کہ اگر آپ کا پیسہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو جائے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ دین کمانا بھی صحیح جگہ کا بتاتا ہے اور خرچ بھی صحیح جگہ پہ کرنے کا بتاتا ہے۔ اپنے ان اداروں کو اپنے بچے دیجئے جن کو یہ پڑھائیں، اپنے بچے دیجئے، وہی نہ روتے رہے کہ سیلاب آ جائے گا، میرا مکان ڈگ پڑنا، کوٹھا ٹہ پڑنا۔ نہ، آج کا بچہ فرد پلس فرد پلس فرد پلس فرد، ایک دو فرد مل کر معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک ایک کو سنوارو گے، چراغ سے چراغ جلاؤ گے، دیے سے دیا جلاؤ گے، روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔
आओ करबला वालों के नाम पर सिर्फ खिचड़े ही ना खाते रहें, और सिर्फ यही नहीं है कि उनके नेज़ों पे कुरान पढ़कर के वाक़यात को सुन सुना के 2 अश्क बहा लिए और बाद में खूब लंगर खाया और कहा कि हम करबलाई और हुसैनी हो गए हैं। उन्होंने तो 6 माह की कली भी इस राह हक में कुर्बान कर दी। यहाँ ये बच्चे कुर्बानी के लिए तो नहीं मांग रहे, सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि नंगे सिर तुसी दे दो, भेजांगे सिराते पग्गा बन के, खाली सीना आप दे जाओ, जब भेजेंगे तो सीनों में कुरान का नूर होगा। और क्या चाहिए? कदम बढ़ाई। और महंगाई ने जब घरों के किचन को कमजोर कर दिया है और चलने मुश्किल हो गए, तो इन मदरसों के किचन पे भी तवज्जो करो। कोल साता चालिया के लिए 20-20 देके और पूरी बरादरी गांव का कट होगा, यही साले सवाब की शर्त तो नहीं है। कोल साता चालिए का राशन, आधा खुश्क राशन मदरसे के किचन में भी जाए तो चालिया बड़ा बेहतरीन होगा, सादा बड़ा बेहतरीन। गौसो ख्वाजा की न्याज के लिए गली के बाहर 20 देके, 21 देके, 11 देके, 12 देके, जायज नियत है, सवाब का काम है, बरकत का काम है, पर जरूरी तो नहीं। गौस पाक की 11वीं उस काम के लिए दे दो जिस काम के लिए 11वीं वाला पीर बगदाद से, गीलान से बगदाद में आए मदरसा पढ़ने के लिए। आप इन इदारों में आए। अभी वो भाई कह रहे थे माइक पर कि आज एक ऐसे बच्चे की दस्तार बंदी होगी, 9 साल गालिबन उम्र बता रहे थे, वालिद का साया जो है वो सर से उठ चुका है, तो मैं तो दुआ ही देता रहता हूँ। भाई बैठिए बैठिए बैठिए, अभी जिक्र होगा ना, अभी बात कंप्लीट होने दे। मैं तो जामियात, अभी भी दिन में भी ये शोरकोट से आया हूँ, वहां भी जामिया का प्रोग्राम, मैं तो दुआइयां दे रहा हूँ। मैं जब इन मदरसों की दीवारों को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ ये तालीमी मरकज नजर नहीं आते, ये यतीम खाने भी हैं, ये पनाहगाहें भी हैं, ये लंगर खाने भी हैं, ये मुआशरे के ठुकराए हुए बच्चों को सीने से लगाते हैं। मेरा दौर तरक्की का वो दौर है कि मेरे देश में तो ओल्ड होम बन गए हैं, जहाँ बूढ़ी माँ बूढ़े बाप को उन लोगों के हवाले कराते हैं, और ये मदरसे वो हैं जो बेआसरा लोगों की ठोकरों पे हुए बच्चों को भी लाते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर पता है क्या होता है, हम में से खुदा जाने कितने होंगे जो मुआशरे की ठोकरों पर थे, वसने दर्स ते वास्ते रहने दर्स चलावन वाले, जेड़े पढ़ा पढ़ा के दस्तारा बन के कल दें और मुआशरे का बाइज्जत फर्द बना देते हैं। इसलिए आप यहाँ मौजूद बच्चों की जिम्मेदारियां लीजिए, एक एक बच्चे का, उसका पूरी तालीम के खर्च अखराजात अपने जिम्मे लें, ताकि हमारे ये मदरसों वाले जो मोहतमीमीन और असातिज़ा हैं ये सुकून से दीन पढ़ाएं, इन्हें किचन की फिक्र ना हो, बिजली गैस के बिल की फिक्र ना हो, असातिज़ा के मुशायरों की। ये बात भी पूरी हुई। ओए जुब्बियां ते दस्तारा आड़े हो, एक गल तोड़ना भी बड़ी जरूरी है। मैंने जामिया निजामिया की स्टेज पर एक बात कही और उलमा ने मुझे फोन पर शफकत का इजहार किया। मैंने वहां कहा मदरसे को मादरे इल्मी कहते हैं, यानी वो माँ जिसकी गोद में बैठकर इल्म पढ़ा जाता है। तो मैं तलबा से यही कहूंगा कि एक बात याद रखना, मदरसा माँ होती है, इल्म वाली माँ, और हदीस में आया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, कमाल कमाल। जे गोर आले होए ते गोण आले होए, समझे, ते निस्बत आले होए, ते जिथों भी आए हो दस्या जे कि असी किथों आए। वाह वाह, समझ गए? ये क्या बात है, मैं कहां से लफ्ज लेकर आऊं। ये इदारों वाले यार क्या दयालु लोग हैं कि बीज बोते हैं, फसलें खड़ी होती हैं, जब लहलहाती हैं तो घर वाले काट के ले जाते हैं। जितने अब्बे बैठे हो बताओ, औलाद को इसलिए नहीं पालते कि बुढ़ापे में सहारा बने, कमा कर खिलाएगी। इन दरसों वालों से भी कभी पूछा है कि जब वो कद पे खड़े होते हैं तो प्यार से तुम्हारे हवाले कर देते हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या जिगरे हैं।
تمہارے لیے یہ محتممین، یہ اساتذہ